महोदय, जलसे ताजुशरिया पे उपस्थित नर नारी, बालक, युवक, शिक्षक, ज्ञानी, विद्वान, महाविद्वान, कवि, महाकवि, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लकन नूर व बिकन नूर व मिनकन नूर व लैकन नूर व नूरन नूर व नूरुना ला कुल्ले नूर सलातन तजल्लना फी कुलूबिना नूरन व फी सुदूरिना नूरन व फी वजूहिना नूरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रात के 1:30 बज चुके हैं और मजमा इतना बेदार है, ये ताजुशरिया का करम है। तकरीर होती नहीं, बाज़ौक़ सामीन के तवज्जो थोड़ी देर मबज़ूल हुआ। तो आज चतुर्वेदी बाबा धाम से आया है, पांडवों का शहर से आया है। आज मैं बता दूंगा शतला, जहलम, रागी, राशि, गंगा, जमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, इन तमाम मौजों के तुग़यानी से मेरे सरकार क्या उसने हकीदा का जलवा कैसे दिख रहा है। अभी आपने शायर इनकलाब हबीबुल्लाह नूरी की ज़ुबानी आपने सरकार के मदीसराय सुने। सावन मधुपुरी ने आपको नाते नबी सुनाया। हमारे जफर भाई से आपने अपने अंदाज में नाते नबी सुने। नूरुद्दीन साहब क़िबला की ज़ुबानी आपने नबी की नात सुने। हमारे शायर मोहतरम अल्ताफ़ रज़ा की ज़ुबानी आपने नबी की नात सुनी। ये अपने हैं, ये नबी की नात पढ़ते हैं। और रब ने दिल में ज़ुबान इसलिए दिया है कि नबी की नात पढ़ा जाए। सब नबी के नाम पे नहीं बोलता, वही नबी के नाम पे बोलता है जिनका दिल ख्वाजा के इश्क में अजमेरी हो जाता है, गौसे आज़म के दिल में बगदादी हो जाता है, ताजुशरिया के रंग में अजहरी हो जाता है। और याद रखो, जिस मुसलमान का दिल कादरी हो जाए, चिश्ती हो जाए, रज़वी हो जाए, बरेली हो जाए, अजहरी हो जाए, उनके सीने में कीना नहीं, मेरे सरकार का मदीना रहता है, मदीना रहता है। तो मदीने वाले सरकार का मैं जिक्र करूंगा। कौन सी किताब से? तौरेत का सहारा लूंगा, कभी ज़बूर का सहारा लूंगा, कभी इंजील से बात करूंगा, उसके अलावा मैं बात करूंगा इन तमाम किताबों की जान कुरान में सरकार की मधे सराई कैसे है। ये तो हमारी आसमानी किताबें हैं, आसमानी ग्रंथ हैं, ये आसमानी पुस्तकें हैं। लेकिन मैं फिर बात करूंगा हमारे हिंदू भाइयों के मुकद्दस मजहबी किताब ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, कलंकी पुराण, महाभारत, भागवत पुराण, शिव पुराण, ब्रह्मा पुराण में सरकार का जिक्र है या नहीं है। सुनेंगे? सुनने की सकत है? कितने लोग सुनेंगे? जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। अमा यार, हम ना बोलेंगे तो कौन बोलेगा? जब खुदा मुंह में जुबान दिया था, समंदर की मछलियां नबी के नाम पे बोल रही थी, आकाश में तारा बोलता है, कौन नबी के नाम पे नहीं बोलता? हमारे यार, जब रब ने पत्थर को जुबान दिया था, खारे हिरा के पत्थर नबी के नाम पे बोल रहा था, खारे सौर की कबूतरी नबी के नाम पे बोल रहा था। हमारे यार सुनो, जो पत्थर होके नबी के नाम पे बोले, तो जो नबी के नाम पे ना बोला था, काबे में था, उठा के फेंक दिया गया, और जो नबी के नाम पे बोला, नीचे था, ऊपर लगा दिया गया। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज इस्लाम की सच्चाई क्या है? अभी बहुत सारे लोग, अभी मैं गया था तपस्या कलकत्ता, मदरसा इखलाकिया का जलसा था, जिस होटल में रखा गया मुझको बहुत तंबीह की गई, चतुर्वेदी साहब संभल के बोलिएगा, हालात सही नहीं है। मैंने कहा सुनो,
جس نبی نے کائنات کو سنبھالا ہو ان کے غلاموں کو سنبھالنے کی بات کہتے ہو؟ اما یار ہم ہی ہے، ہمارے وجود سے زمانہ سنبھلا ہوا ہے، ہمیں ڈرانے کی بات نہ کرو، ہمیں دھمکانے کی بات نہ کرو۔ بولے مولانا تجھے معلوم نہیں ہے مفتی سلمان اظہری نے حق و صداقت کی بات کہی ہے، جیل کی سلاخوں میں بند کر دیا گیا، اس لیے سنبھل کے بولیے گا یہ کلکتہ کی مہان نگری ہے۔ میں نے کہا سنو یار یہ کلکتہ کی نگری ہے اور ہم کسی اور کے ٹکڑوں پہ نہیں پلتے، مجھے معلوم ہے یہی ٹاٹا کی دھرتی تھی، علامہ رئیس القلم نے حق و صداقت کی بات کہی تھی۔ علامہ رئیس القلم کو 3 سال جیل کی سلاخوں میں رکھا تھا اور کہا تھا علامہ ارشد القادری حق بولو گے تو یہی ہوگا، نتیجہ یہ نکلے گا جیلوں کے سلاخوں میں تم بند ہو جاؤ گے۔ علامہ فضل خیر آبادی کا سینے میں ارمان لے کر علامہ رئیس القلم نے کہا تھا اے دشمن اسلام تجھے معلوم نہیں ہے، اے زمانے کے دشمن تجھے معلوم نہیں ہے۔ اما یار سنو ہم تمہاری دھمکیوں سے خوف کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر چھکائے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ ارشد القادری۔ میں نے کہا میں زمانے کی سچائی کو اعلان کروں گا، اور صرف میں ہندوستان نہیں، میں ہندوستان کے باہر بھی جا کر خطاب کرتا ہوں اور آئینہ دکھاتا ہوں۔ آئینہ کیا ہے؟ آئینہ غلط نہیں بولتا، اور میں اپنی بات نہیں کرتا۔ ابھی کچھ دن پہلے میں تھا نلہٹی بنگال کی دھرتی پر، مجھ کو فون آیا گریڈی سے، دامودرڈی ایک جگہ ہے گریڈی میں، بولا چترویدی صاحب آپ کو آنا پڑے گا۔ کچھ شریر پسند لوگوں نے مسجد میں تالا لگا دیا، بولے گھر واپسی کرو، اذان بند کرو، نماز بند کرو، تمہاری کوئی وجود نہیں ہے، اس لیے چترویدی صاحب بڑا بڑا لفافہ لیے ہوا آنا پڑے گا۔ میں نے اپنے دوست و احباب سے کال کیا تھا، میں نے کہا مجھے بتاؤ گریڈی مجھ کو جانا ہے، بڑے بڑے بدوان وہاں موجود ہیں، سارے پنڈت وہاں رہیں گے، بابا دھام سے لے کر کاشی تک اور کاشی سے لے کر متھرا تک، متھرا سے لے کر فیض آباد ایودھیا تک سارے پنڈت آئیں گے اور اسلام کی صداقت کی بات ہوگی۔ چترویدی صاحب جائے گا یا نہ جائے گا؟ بہت سارے احباب نے منع کیا تھا، چترویدی صاحب مت جائیے، حالات صحیح نہیں ہے، ماحول صحیح نہیں ہے۔ پھر میں نے بزرگوں کی کتاب پڑھے، میں نے کتابوں میں یہی پڑھا، جب میرے غوث کا کتا شے کو خطرے میں نہیں لایا تھا، میں تاج الشریعہ کا غلام ہوں، میں کسی کو خطرے میں کیا لاؤں گا؟ میں کسی کی بات نہ سن کے گریڈی کی دھرتی پر پہنچا، وہی دامودرڈی کی دھرتی تھی، جتنے لوگ بیٹھے ہو ان میں ہمارے ہندو بھائی بیٹھے تھے، سب کے اپنے اپنے رنگ میں بھگوا رنگ میں رنگا ہوا تھا، سب کے گلے پہ گمچھا تھا، پیلے رنگ کا گمچھا تھا۔ میں نے کہا سنو تم کہتے ہو اسلام کی سچائی، تمہیں داڑھی سے نفرت ہے، تمہیں میری نماز سے نفرت ہے، تمہیں ہماری اذان سے نفرت ہے، تمہارے ہمیں مسیح سے نفرت ہے۔ بات چترویدی قرآن کی بات نہ کر کے، حدیث کی بات نہ کر کے، توریت کی بات نہ کر کے، زبور کی بات نہ کر کے، میں تیرے دھرم کی کتاب بھیش قرآن کی بات کروں گا۔ میں نے کہا حوالہ نوٹ کرنے والے حوالہ نوٹ کرو۔ میں نے کہا سنو تیری کتاب کے اندر داڑھی کا بھی ذکر ہے، تم کہتے ہو نوہ کو بلا کے کٹوا کے مسلمان بنے ہو، کٹوا مسلمان تم مجھے کہتے ہو، تیرے سینے میں سچائی ہے۔ واو، آج چترویدی اپنی ٹوپی داڑھی اور اسلام کی سچائی کا اعلان تیرے منچ سے کرتا ہے۔ مسجد یہ ہمارے اسٹیج ہمارا ہے، لیکن کتاب تمہاری ہوگی، زبان ہماری ہوگی۔ اس کو تیری کتاب کے حوالے سے، تیری کتاب میں ختنے کا ذکر ہے یا نہیں ہے، تیری کتاب میں نماز کا ذکر ہے یا نہیں ہے، تیری کتاب میں میرے اسلام کی سچائی کا ذکر ہے یا نہیں۔ میں نے کہا حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام بھیش قرآن، کھنڈ نمبر ہے 3، منتر نمبر 25، 26، 27۔ وہ کہتا ہے نا سوشل میڈیا میں سنا کٹوا مسلمان، نوہ کو بلا لیے کٹوا لیے پھر مسلمان بنے۔ میں نے کہا سن تیری کتاب میں اس کی سچائی کیا؟ میں نے کہا سنو کہتا لنگ چدی شکائی سنگتن سمپورن دھاری اچلاسی سروتی بھوشتی جنمم مسلمم سنسکارم کشوری بھوشتی۔ کہتا جو جگہ پتی محمد ہوگا
लिंग छति शका ही संगतन, वो खतना शुदा पैदा होगा। बोलो सुभान अल्लाह। खतना शुदा पैदा होगा, कब पैदा होगा? कहता 84 से बची भविष्य की जन्म, सब लोग पहले आएंगे तो अवतार कहलाएंगे, वो सबसे आखिर में आएंगे तो कल की अवतार कहलाएंगे। आओ गूगल मीडिया पे जाओ, प्ले स्टोर पे जाओ और नोट करो, कल की अवतार किसे कहते हैं? मेरे मुस्तफा का जलवा नजर आया। भविष्यति जन्मम, वो कब आएंगे? कहता भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कारम किशोरी भविष्यति, वो सबसे आखिर में आएंगे। क्या करेंगे? घंटियां बजाएंगे, पूजा करेंगे, कैसी इबादत करेंगे? कहता वो क्या करेंगे? सुनो, वो मस्जिद में क्या करेंगे? कहता प्रथम कार कंचु, द्वितीय घंट मोचथे, तृतीय कुंडल खारम, चतुर्थ मधुर चंद कम। वो इबादत करेगा, हाथ ऊपर उठाएगा, कहेगा अल्लाहु अकबर, अल्लाह तू सबसे बड़ा है, अल्लाह तू निराकार है, अल्लाह तू निचित्र है, अल्लाह तू निरेखा है, अल्लाह तू लामहदूद है। फिर क्या करेगा? नाभि के नीचे बांधेगा, दूध के दंड मुंचते, अल्लाह की तारीफ करेगा। कैसे? सना सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुक व ला इलाहा इल्ला हुवा। तृतीय कुंडल खारम, तीसरा कुंडल बनेगा, चतुर्थ मधुर चंद्रकम, चौथा सजदा करेगा, पंचम स्वयं तथेतुनीकम, पांचवा सजदा करेगा, सजदे से सर उठाएगा, दिल में ख्याल करेगा हम अल्लाह को देख रहे हैं, अल्लाह हमको देख रहा है। तो तेरे किताबों में तुम कहते थे जिक्र नहीं है अजान का, मैंने साबित कर दिया अजान का जिक्र तेरे किताब में है, नमाज का जिक्र भी तेरे किताब में है, और अजान का जिक्र और वजू का जिक्र और खतने का जिक्र भी तेरे किताब में। अचला सर्वची भविष्यति जन्मम मुस्लिमम संस्कार किशोरी भविष्यति, उनके पीछे बाल में जट्टा नहीं होगा, संपूर्ण धारी उनके चेहरे में दाढ़ी होगी। हालांकि इसकी सच्चाई उसकी किताब भी पुष्टि करती है। यह अलग सी बात, पढ़ने वाला पढ़ता है, तर्जुमा नहीं करता। आज चतुर्वेदी बंगाल की खाड़ी में ऐलान करता है, सुनो मैं तर्जुमा भी करूंगा, मैं मंत्र भी पढ़ूंगा। क्या कहता है? सुनो, हम भी एक अल्लाह की पूजा की बात करते हैं, हम एक अल्लाह की इबादत की बात करते हैं, हम एक अल्लाह को नमस्कार की बात करते हैं, हम एक अल्लाह को नमस्ते की बात करते हैं। तेरे किताबों के अंदर भी इसका जिक्र मौजूद है। क्या कहता? प्रजापति स्तंभ पर पिता महेश नमो नमस्ते, तू शीशा करता पुरुष भयु के नमो नमस्ते। क्या मतलब? मतलब ये हुआ, ये हवा, ये चाँद, ये सूरज, ये देवी, ये देवता, ये पेड़, ये पौधा, ये शम्स, ये कमर, ये शजर, ये हजर, ये बरथा, ये बहर, ये जमी, ये जमा, ये मकी, ये मका, ये हूर, ये खिलमा, कोई भी इबादत के काबिल नहीं है। इबादत के काबिल कौन है? कहता ये कम्मा, वो एक है, तू ये नाश, उसका कोई दूसरा नहीं है, नहीं नाश्ते किंचन, कयामत तक कोई दूसरा नहीं होगा। एक ओंकार सतनाम करता बिल्लुर गुरन वीर अकाल मूलक अजमनी से घुंगट बरसादी अंदम तमातरिशम संत सब महायशे तकिए भयुते शोम अद्विता गुना पिता जमोथा विदाता दबान विद्गमान विश्व विद्वनाम नाम दाय इतम संत पुरुष नाम भुरायम यति यंति यम नाम इंदरम मित्रम वरुण मंगमाही रतो दिवस ओ फुर्मिदम पूर्णा पूर्णदोचते पूर्ण से पूर्ण विदाशते शांति। बोले चतुर्वेदी साहब, अब मस्जिद में कभी हम लोग किसी तरह की कोई बात न करेंगे, चाबी दे दिया। आज तक मस्जिद में अजान होती है, मेरा ईमान है कयामत तक मस्जिद में अजान होती है। कभी कभी अल्लाह छोटे बंदे से भी बड़ा काम ले लेता। अभी आपने देखा कि इनाम देने वाले सब मालदार लोग नहीं है, गरीब लोग भी देते हैं। दिल जब नबी की इश्क में धड़कता है ना, तो कहता है वो दौलत क्या दौलत है तो नबी के नाम पे न लुटे, तभी तो दीवाना कहता है या नबी कह के, या नबी कह के जो सदा देता है, बिगड़ा हर काम खुदा उसका बना देता है। वो खुदा है जो मोहम्मद से मिलाता सबको, वो मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता, मोहम्मद है जो खुदा से मिला देता। तो मैंने शंतकरीत में जुमले इसलिए बोले कि चतुर्वेदी का ऐलान किया था हमारे शायर मोहतरम ने। अगर मैं कुछ ना बोलता तो बोलते डुप्लीकेट आदमी का। और रात के 2 बजने के बाद तकरीर करना, 1:30 बजने के बाद ऐसा ही है जैसे
دو آدمی کسی کے گھر میں چوری کر رہا، چوری کرتے کرتے پولیس آ گئی، پولیس کے ڈر سے سب بھاگ جاتا ہے، اور جب بھاگا تو کیا کیا، سامنے دیکھا ایک دیوار ہے، اس پر چھلانگ لگا کے بھاگ گیا اور دپک گیا تاکہ پولیس کی نظر سے بچ جائے۔ پولیس بھی آج کل بڑا ہوشیار ہے، نشان دیکھ کے چلی گئی۔ پولیس بولے بھائی ابھی تو فلانا کے گھر کے بغل میں تم چوری کر رہا تھا، یہاں تم کیا کر رہے ہو؟ بولا سر میں کہاں چوری کر رہا ہوں، میں تو اپنے باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ جہاں وہ گیا تو اتفاق سے قبرستان تھا، باؤنڈری لگی ہوئی تھی، دیکھا قبرستان ہے تو کبھی تو فاتحہ پڑھا نہیں تھا، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا، بولا میں باپ کی قبر پہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں۔ پولیس بولی بھائی باپ کی قبر پہ؟ اتفاق سے جہاں وہ کھڑا تھا نا وہ کسی چھوٹی قبر کے سامنے کھڑا۔ پولیس بولی بھائی یہ تیرے باپ کی قبر ہے؟ یہ تو کسی بچے کی قبر ہے۔ بولا میرا باپ تو بچے میں انتقال ہوا۔ یہی حال ہو جائے گا حضرت، رات کے 1:30 بجے اگر کوئی تقریر میں کرے تو صبح گالی نہ دیں گے چترویدی کیا بولا، اوم کی پانی دام جام بان سری سیٹے سچالک برنگ شیر کو مشکور کو گودی نمو نمستے کیا پڑھا کچھ ہمیں سمجھ میں نہیں آیا۔ ایسا تو نہیں میں وہ چترویدی نہیں کہ میں پڑھوں اور ترجمہ نہ کروں، میں ایک ایک لفظ کا ترجمہ کرتا ہوں، اور جب مجمع بیدار ہو کے سنتا ہے نا تو میں چترویدی جب جاتا ہوں تو میں ایک چترویدی جاتا ہوں 10 چت کو میں چترویدی بنا کے چلا جاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا ترجمہ کہتا ہے؟ ایک اومکار ست نام کرتا بن گورن بھی، وہ ایک ہے، وہ ست ہے، وہ نراکار ہے، وہ نچگرہ ہے، وہ نیریکھا ہے، وہ لامحدود ہے، ازولی سے گھومن پرشاد وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اندم دماتر شک سند سب معاش تتی حیوت شوق امیتا۔ جب زمانے میں ظلم بڑھا ہے، جب زبان میں پاپ بڑھے گا، جب لڑکیاں ماری جائے گی، عورت کو زندہ جلایا جائے گا، ایسے وقت میں وہ اپنے نور سے ایک نور پرکٹ کرے گا اور اسی نور کا نام میرا شخص محمد ہوگا۔ سبحان اللہ۔ یونا پیتا جمتائی ودھاتا دھبان ودگمان وشوا، وہ محمد کے آنے سے پہلے ان کے پیتا ایشور داس عبداللہ کا ندھن ہو جائے گا۔ اور یونا پیتا جمتائی ودھاتا دھبان ودگمان وشوا ودو نام نام دائک اندم سند پرشنم بھڑائم یتی ینتیم نام اندرم مکترم ورون منگماہی رتو دباس۔ ان کا نام اتنا سندر ہوگا، اتنا سندر ہوگا، دنیا کی کوئی ایسی زمین نہیں ہوگی جہاں اس کا نام موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ تو تبھی تو کہا گیا تھا کبیر داس نے، بن پد چلے سنے بن کانا، کر بن کرے کر تیرتھ نہنا، ان نرات شکل رش بھوگی، بن بارن پاکایل جوگی۔ کہتا ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگانے سے جوگی نہیں بنتا، دل کا جوگی بننا پڑتا۔ آج بہت سارے لوگ اگر میں صرف اپنی بات کہوں نا تو ہم کو بھی گرفتار کر کے جیل کے اندر ڈالتے ہیں، لیکن بات ہماری نہیں ہوتی، زبان ہماری تو بات ان کی ہوتی ہے۔ کبیر داس نے کہا تھا بھائی رے دو جگدیش کہاں سے لائے، کون ہے جو من بھائے، پہاڑ پوجے تو ہری ملے تو میں پوجوں پہاڑ، تاتے تو چکی بھلی جو پیس کھائے سنسار۔ کبیر داس کہتا ہے میں توریت پڑھا، زبور پڑھا، انجیل پڑھا، قرآن پڑھا، رگ وید یجروید اتھروید ساموید کلنگی پران مہابھارت بھاگوت پران شیو پران برہما پران اگنی، ساری کتابوں کی کھنڈن کر ڈالی، کوئی کتاب مجھ کو ایسی نہ ملی جس کتاب میں نے اللہ کا نام پڑھا اور محمد کا نام نہ پڑھا۔ سبحان اللہ۔ تو آگے کہتا پاہن پوجے تو ہری ملے، پاہن کا مطلب ہوتا پتھر، ہری کا مطلب ہوتا ایشور پرماتما پربھو پرمیشور۔ کہتا پتھر پوجنے سے ایشور ملتا، اللہ ملتا۔ تو کبیر داس مندر میں جا کر نہیں کرتا، ہوت کے فائدہ مگر مر سری سیٹی سچالکم برم روپم شیروپم وشنور گرودی نمو نمستے نہیں پڑھتا۔ کبیر داس کہتا میں خدا کی تلاش میں گنگا گیا، جمنا گیا، سوری نمسکار کیا، میں پیپل کے درختوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کے خدا کی تلاش میں نکلا۔ کبیر داس کہتا ہے خدا نہ گنگا میں رہتا ہے، نہ جمنا میں رہتا ہے، نہ مندر میں رہتا ہے، نہ مسجد میں رہتا ہے، خدا تو ہر انسان کے ہردوں میں رہتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے فیصلہ کر دیا خدا انسان کے ہردوں میں رہتا ہے۔ ہم نے ذات پات بانٹ دی، حالانکہ پوری دنیا کا سب کا پتا کون ہے؟ آدم علیہ السلام۔ ہمارے ہندو بھائی ابھی باگیشور دھام میں بھی نکلا، ان سے پوچھا کسی نے کہ سب کا باپ کون، تو بولا منو، سنسکرت میں منو بولتے ہیں، اسی کو عربی میں آدم بولتے ہیں۔ ماں ہوا کو سنسکرت میں شتروپا بولتے ہیں، سب ایک کے سنتان ہیں۔ جو اللہ کو ایک مانا، کسی کو شریک نے ٹھہرایا، وہ مسلم ہوئے۔
اور جس میں اس میں ہزاروں کو شریک ٹھہرایا، اللہ کو بھی ایک مانا، ایک مان کے اس میں شریک ٹھہرا دیا، وہ مشرک کہلایا۔ تو ان کی کتابوں کے ارتھوں سے بھی سمجھ میں آیا کائنات کا بنانے والا ایک ہے، اسی کی پوجا کرو، اسی کو نمسکار کرو، اسی کو نمستے کرو، اسی کی دنبٹ کرو، اسی کی عبادت کرو۔ یہ تو توحید کے جملے تھے جو میں نے بیان کیا۔ اب ایک رسالت کا جملہ، اجازت اگر الطاف بھائی دے تو میں چاہتا ہوں کہ 2 شعر میں پنڈتوں کے نعت نبی کیا ہے میں سنا دوں، سنیں گے؟ پنڈت ہو کے نبی کی نعت لکھتا، ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگا کے نبی کی نعت لکھتا، بازو کی نعت جاتا ہے، کیدارناتھ جاتا ہے، ساری جگہوں پہ جاتا ہے، مگر نبی کی نعت لکھتا۔ بولو گے مولانا کون لکھتا ہے؟ تو نام بتا دو، اس کا نام ہے پنڈت مہندر سنگھ اشک۔ پنڈت ہو کے نعت لکھا، کیا لکھا؟ کہتا مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی، مختصر ہی مل جائے زندگی مدینے کی، صاحبوں پہ بھاری ہے ایک گھڑی مدینے کی۔ کہتا 1000 بار کوئی کاشی متھرا میں جنم لے تو جنم لینا بیکار ہے، اور نبی کے شعر میں ایک لمحے کی زندگی مل جائے تو کامیاب۔ کہتا رات گھر کے آنگن میں رحمتیں برستی تھی، ذکر تھا محمد کا، بات تھی مدینے کی، جب وہاں سے لوٹو گے پاؤں دھو کے پی لوں گا، قسمتوں سے ملتی ہے خاک بھی مدینے کی۔ کہتا اگر کوئی مدینہ نہ جا پاتے ہو تو جو مدینہ جاتا ہے، پنڈت کہتا جو مدینہ جاتا ہے جب وہ لوٹ کے آتا ہے ان کے قدموں کو دھو کے پی لو، کیونکہ مدینہ تو مقدر والوں کے نصیب میں ہوتا ہے، تمہارے مقدر میں مدینہ نہیں، تو جو مدینہ جاتا ان کے قدموں کی خاک بھی وہ تو تیرا مقدر سے بن جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جب دیکھا پنڈت مہندر سنگھ نے نبی کی نعت لکھا تو تلسی داس کو کہاں رہا جائے، اس نے بھی نبی کی نعت لکھا۔ بولے یار میں بھی تو نبی کی امت ہوں، خدا کا بندہ ہوں، یہ الگ سی بات ہے میں راہ راستہ بھٹک گیا ہوں، لیکن عشق تو ہے سینے میں لکھوں۔ بولا لکھ۔ بولو کہ مولانا کون سی کتاب میں لکھا؟ ہوائی فائرنگ کرتے ہو یا آسنسول ہے، بنگال ہے، یہاں بچہ پڑھا لکھا تو کتاب کا حوالہ نوٹ کرا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے رما سنگر 12 اسکنڈی 6ٹھی کانڈی کے اندر تلسی داس نے وید بیا جی کے قول کو نقل کیا ہے اور نبی کی عشق میں نعت لکھا ہے۔ 2-4 پنکتیاں سنا دوں ذرا زندہ دلی کے ساتھ، یا رسول اللہ سنیے کہتا یہ ہنمات کچھ بات کرا وید پران ستت سدراجو دیش عرب برگلتا سوان سو تھل بھنگا سرو کھگراو راگنی تم پری تو دکھاوے اپنی مت ست سمجھاوے ورس سال سم سندرم ہوئے کہتے باگ نہ پاوے کوئی جتنے سندرم تے کے ست چاری ان کے بون سوے بوہاری وگم نگم سی چیزو پارا اپنے اباؤ کے مد بجارا تب سب ملے ادشت کا سوئی سوسا جگت سر سرے نہائے بنا اچار بچار حنیسا بجھو نام من مٹے کنیسا تب ہر مانے نہ مانے کوئی دین دو چکر جان ہوئی تلسی بھجو بھجن ست گوئی دین محمد پار نہ ہوئی۔ کہتا جہاں جہاں جاؤ گے تیری ظاہری مراد پوری ہوگی، مگر جب تک نبی کے چرنوں میں سرن نہیں لوگے جنت تو دور کی بات اس کی ہوا بھی نہیں پا سکتے ہو۔ ابھی کچھ دن پہلے حضرت میں گیا تھا اکبر بھائی، میں ممبئی گیا تھا، ممرا سنا نا آپ نے؟ ممرا جب میں ممرا گیا تو ایک ہمارے پرشاسن جو میرے سرکشا میں لگایا اس نے بولا چترویدی صاحب آپ بولتے ہیں آپ کا نام اختر رضا اتنا سندر نام ہے، چترویدی کہلاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ میرے دھرم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ سناتن دھرم کے بارے میں کچھ جانتے ہیں؟ میں نے بولا کیا آپ کو کچھ پوچھنا ہے؟ بولا ہاں پوچھیں بتاؤ۔ میں نے کہا کیا پوچھنا ہے؟ بولے رام کے باپ کے دادا کے پردادا کے باپ کے لکڑ دادا کا نام کیا تھا؟ بولا میں چترویدی ہوں یار، میں بتا دوں گا۔ بولا بتا دو۔ میں نے کہا سنو، رام کے باپ کا نام دشرتھ تھا، رام کے ماں کا نام کوشلیا تھا، ایک ماں کا نام کیکیا تھا، رام کی بیوی کا نام سیتا ہے، رام کے سسر کا نام راجا جنک ہے، رام کے بیٹے کا نام کش ہے، رام کے پوتے کا نام اگنی ورن ہے، رام کے باپ کا نام دشرتھ ہے، دشرتھ کے باپ کا نام رگھو ہے، رگھو کے باپ کا نام دلیپ ہے، دلیپ کے باپ کا نام ککچی ہے، ککچی کے باپ کا نام بھومراج ہے، بھومراج کے باپ کا نام ہری چندر ہے۔ یہ مولانا مان گیا کہ آپ پہلے زمانے میں اختر رضا نہیں اختر منڈل ہوں گے۔
اتنا نام، اتنا نام؟ میں نے کہا ہاں۔ بولے جب تجھے میرے دھرم کے بارے میں اتنا معلوم ہے تو تم اپنے نبی کے بارے میں بتا دو نا، نبی کے باپ کے دادا کے لکڑ دادا کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا سنو، یہ سینہ ہے، اسی سینے میں رب نے کیا نہیں دیا ہے؟ اسی سینے میں ایک دل ہے، دل میں ادا ہے، ادا میں حیا ہے، حیا میں نزاکت ہے، نزاکت میں شوقی ہے، شوقی میں شرارت ہے، شرارت میں غصہ ہے، غصہ میں بناوٹ ہے، بناوٹ میں اپناہٹ ہے، اپناہٹ میں چاہت ہے، چاہت میں شفقت ہے، شفقت میں الفت ہے، الفت میں پیار ہے، پیار میں محبت ہے، محبت میں عبادت ہے، اسی عبادت کا نام تو محمد ہے۔ سبحان بولا بتا دو۔ میں نے کہا سنو بتاتا ہوں، میرے نبی کو رب نے 4 بیٹیاں دی، ایک کا نام زینب ہے، ایک کا نام رقیہ ہے، ایک کا نام کلثوم ہے، ایک کا نام سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ 3 بیٹا دیا رب نے میرے نبی کو، ایک کا نام قاسم ہے، ایک کا نام طیب ہے، ایک کا نام طاہر ہے۔ میرے نبی کی ماں کا نام آمنہ ہے، نبی کے نانے کا نام حضرت برہ ہے، میرے نبی کا نانا کا نام حضرت وہب ہے، میرے نبی کے باپ کا نام حضرت عبداللہ ہے، دادا کا نام عبد المطلب ہے، پردادا کا نام ہاشم ہے، ہاشم کے باپ کا نام عبد مناف ہے، عبد مناف کے باپ کا نام قصی ہے، قصی کے باپ کا نام کلاب ہے، کلاب کے باپ کا نام مرہ ہے، مرہ کے باپ کا نام کعب ہے، کعب کے باپ کا نام لوئی ہے، لوئی کے باپ کا نام غالب ہے، غالب کے باپ کا نام مالک ہے، مالک کے باپ کا نام نظر ہے، نظر کے باپ کا نام کنانہ ہے، کنانہ کے باپ کا خزیمہ ہے، خزیمہ کے باپ کا نام مدرکہ ہے، مدرکہ کے باپ کا نام الیاس ہے، الیاس کے باپ کا نام مزر ہے، مزر کے باپ کا نام نظر ہے، نظر کے باپ کا نام ماد ہے، ماد کے باپ کا نام عدنان ہے، عدنان کے باپ کا نام قیدار ہے، قیدار کے باپ کا نام اسماعیل ہے، وہ اسماعیل کے باپ کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ بولے چترویدی صاحب یہ کیا کمال ہے؟ یہاں مولانا اکبر رہتے ہیں، اور جو اکبر ہوتا ہے وہ مانا بھی بڑا کے ہوتا ہے۔ یہاں تو بچے کو معلوم ہے نبی کے باپ کا نام، نبی کے دادا کا نام، نبی کے پردادا۔ چترویدی ہو تو چترویدی کبھی سیدھا چلتا، پھر کبھی ٹیڑھا چلتا، پھر سیدھا چلتا۔ تو تم یہ تو بتا دیے، یہ تو سب جانتا ہے۔ اسلام دنیا میں نبی کا نور کیسا آیا بتا دو۔ میں نے کہا میں تاج الشریعہ کے عشق میں جیتا ہوں، میں بتا دوں گا۔ بولا بتا دو۔ میں نے کہا آدم صرف مٹی کا پتلا تھا، نبی کا نور آیا آدم میں، آدم سے شیش میں، شیش سے زکریا میں، زکریا سے یحییٰ میں، یحییٰ سے طارق میں، طارق سے ابراہیم میں، ابراہیم سے اسماعیل میں، اسماعیل سے قیدار میں، قیدار سے عدنان میں، عدنان سے معاد میں، معاد سے نظر میں، نظر سے مزر میں، مزر سے الیاس میں، الیاس سے مدرکہ میں، مدرکہ سے کنانہ میں، کنانہ سے خزیمہ میں، خزیمہ سے فہر میں، فہر سے غالب میں، غالب سے لوئی میں، لوئی سے کعب میں، کعب سے قصی میں، قصی سے عبد مناف میں، عبد مناف سے ہاشم میں، ہاشم سے عبد المطلب میں، عبد المطلب سے عبداللہ میں آیا ہے، اور عبداللہ سے کائنات کے رسول اللہ میں آیا ہے۔ بولے مولانا یہاں تک تو سب نے بتایا، چترویدی ہیں تو جڑ سے شاخ تک جاتا ہے، ذرا بتا یہاں سے کیسے آیا؟ میں نے کہا سنو یہاں سے کیسے آیا۔ اب نبی کا نور چلا نبی سے فاطمہ میں، فاطمہ سے حسین میں، حسین سے زین العابدین میں، زین العابدین سے امام باقر میں، امام باقر سے امام جعفر میں، امام جعفر سے موسیٰ رضا کاظم میں، موسیٰ رضا کاظم سے حسن عسکری میں، حسن عسکری سے معروف کرکی میں، معروف کرکی سے جنید بغدادی میں، جنید بغدادی سے پیر لاسانی شیخ عبد القادر جیلانی میں، شیخ عبد القادر جیلانی سے عثمان ہارونی میں، عثمان ہارونی سے خواجہ معین الدین حسن سنجری میں، خواجہ معین الدین حسن سنجری سے خواجہ قطب الدین میں، قطب الدین سے فرید الدین میں، فرید الدین سے نظام الدین میں، نظام الدین سے امیر خسرو میں، چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا۔ رب نے چاہا میرے نور سے زمانہ چمکے تو نبی کا نور بنایا، اور چاہا نبی کے نور سے زمانہ چمکے تو نبی کے نور سے کل کائنات۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت کا کلم چلا، فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ وہی نور آیا ہے کبھی بریلی کی دھرتی پر، اعلیٰ حضرت تھا تو احمد رضا بن کے چمکا ہے۔ وہی نبی کا نور آیا ہے جب نظام الدین اولیاء کے دربار پہ، تو نظام الدین تھا دہلی کا راجہ بن کے چمکا۔ تاج الشریعہ میں آیا تو اختر رضا تھا تاج الشریعہ بن کے چمکا۔ پتہ چلا نبی کا نور
ایک سینے میں آتا ہے، سینہ کو منور کر دیتا ہے۔ میرے سینے میں کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ زمانہ استقبال کرتا ہے، زمانہ عزت کرتا ہے، علماء کی قدر کرتا ہے، کھانا بھی اچھا سے اچھا کھلاتا ہے۔ میں یہاں کی یواؤں کو، یہاں کی کمیٹیوں کے سارے شجروں کو میں دل سے مبارکبادیاں دیتا ہوں اور دعائیں دیتا ہوں۔ سارے پرشنسا اس پرماتما پرم شکتیمان کے نام ہے جو سمپورن جگت کا برہمان ہے، خالق ہے، مالک ہے، جس نے لفظ کن سے کائنات کو پیدا کیا۔ آپ نے مہمانوں کے استقبال کیا ہے۔ میرا ایمان ہے قیامت کے میدان میں فرشتے جنت میں آپ کا استقبال کریں۔ تو ساری باتیں میں اسی لیے رکھ دیتا ہوں۔ میں بہت ساری کتابوں کے عادی نہیں، چترویدی ویسے نہیں بنتا۔ یہ سارے علماء جانتے ہیں جہاں اپنی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے وہاں ان کی کتابیں پڑھنی پڑتی ہے۔ ابھی میں نیپال گیا تھا، کھوٹا مونی جگہ کا نام ہے۔ جگہ کم پڑ گئی تو ہمارے ہندو بھائی اور اپنی جگہ کو کشادہ کر دیا، گھیرا ہوا تھا، کشادہ کر دیا۔ دل ہی دل میں کبھی خیال آتا ہے ایک وقت آئے گا جو نہ سمجھا ہے وہ اسلام کے بارے میں بھونکتا ہے، جو سمجھتا ہے وہ اسلام کی تعریف کرتا نظر آتا ہے۔ چاہے پنڈت پندرہ مگوپادیا ہو، ہری در پرساد ہو، درگا پرساد ہو، کالکا پرساد ہو، اور محمود لکھنوی ہو، لالا لجپت رائے بلرام پوری ہو، داس بربا بنارسی ہو، سب میرے نبی کی نعت لکھتا نظر آتا ہے۔ اور چترویدی اگر غلط بولتا ہے موبائل نکالیے اور لکھیے حسینی پنڈت، سب نبی کی بھی تعریف کرتا نظر آئے گا اور نبی کا نواسا میرے حسین کی بھی تعریف کرتا نظر آئے گا۔ اسلام وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا، اسلام وہ ہے جو سر چڑھ کے بولتا ہے۔ جتنا زمانہ دبانا چاہے حق وہ ہے، تھوڑی دیر کے لیے دبایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ہم اپنے بچوں کو بزدل نہ پیدا کریں۔ مجھے معلوم ہے تاریخ میں آج کسی کے پاس اگر اقتدار ہے تو ظلم کرتا۔ ہم نے تاریخ پڑھی ہے، حضرت زلیخا کے قبضے میں حکومت تھی، حضرت زلیخا قبضے اختیار میں اقتدار تھا، ان کے قبضے میں دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، عدالت بھی تھی، اور یوسف کو ان کے بھائیوں نے بیچ ڈالا تھا۔ مصر کے بازار میں حضرت یوسف کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالی گئی تھی، اور ہتھکڑیاں ڈال کر حضرت زلیخا نے اپنے بند کمرے میں 7 کمرے کے اندر لے کر گئی تھی، اور جب ایک کمرے میں داخل ہوتی تھی 7 دروازے پہ، ایک دروازے پہ 7 تالے لگا کے اندر لے کر گئی تھی۔ جانتے ہو حضرت یوسف نے خدا کو یاد کیا تھا اور کہا تھا میرے مولا اب میں کیا کروں؟ رب نے کہا اے یوسف ساری خدائی اس کے ساتھ ہے، خدا تمہارے ساتھ ہے، تم خدا کو یاد کرو، خدا کی رحمتیں تمہارے ساتھ ہوگی۔ جیسے 7 دروازے پہ جیسے قدم اندر رکھے، زلیخا نے 7 دروازے پہ دربان کو حکم دیا 7 تالے لگے، اور رب کا نام لے کر حضرت یوسف نے پہلا قدم بڑھایا تھا، پہلے منزل کے 7 دروازے کی تالے پتا چلا۔ میں کہتا ہوں اے دشمن اسلام تیری خیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر اتیاچار نہ کرو، کیونکہ زمانہ مارتا ہے آواز آتی ہے، خدا مارتا ہے آواز نہیں آتی، نسلیں برباد ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے سونے کے تلے پہ بیٹھنے والا انسان سونے کی کرسی پہ بیٹھ کر انا ربکم الاعلی کہتا تھا، دریا میں ڈبو کے رب نے مٹا دیا، اور جو اپنے آپ کو دنیا میں جنت بنانے کا دعویٰ کیا تھا رب نے مٹانا چاہا تو ایک لنگڑے مچھر سے مٹا دیا۔ اس لیے اتیاچار نہ کرو، ظلم نہ کرو۔ اللہ طاقت دیا ہے تو طاقت کا استعمال کرنا ہے تو فروغ اسلام کے لیے کرو، اسلام کو مٹانے کے لیے نہ کرو۔ اور میں نے کہا اگر اسلام مٹنا ہوتا جب 313 تھے تو بدر کے میدان میں اسلام مٹ گیا ہوتا۔ اما یار سنو، اسلام کی شاخیں، اسلام کی جڑیں تحت الثری تک پہنچ چکی ہے، اور اسلام کی جڑیں عرش معلیٰ تک، اسلام کی شاخیں عرش معلیٰ تک پہنچا ہوا۔ اس لیے اسلام کو کبھی نہ کل مٹا تھا، نہ آج مٹا ہے، نہ قیامت تک مٹے گا۔ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا۔ اس لیے میں کہتا ہوں اے دشمن اسلام تیری خیر نہیں ہے، اللہ کے گھر دیر ہے اندھیر نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کو یہ بتا کر جائیں خانہ کعبہ میں بت تھا، 360 بت تھا، لیکن تب بھی ہمارے انبیاء کرام نے طواف بند نہیں کیا، طواف کر رہے تھے، دل میں خیال تھا میرے مصطفیٰ نے کعبے کو جب رخصت کر کے کعبے سے جب مدینہ ہجرت میں گئے تھے تو میرے نبی نے کعبے کو تک کے کہا تھا اے کعبہ مجھے معلوم ہے ایک دن میں پھر آؤں گا، میں تجھے آزادی دلاؤں گا، ان بتوں سے میں تجھے آزاد کروں گا۔ میرے مصطفیٰ نے کعبے کا طواف تب بھی بند نہیں کیا تھا۔ آج ہماری مسجدوں کو چھین کر کہا جاتا تم کمزور ہو،
تم لاگر ہو، تم لاتما ہو۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی سنو، اقتدار کے نشے میں ناخن کے ہوش نہ چباؤ، کیونکہ مجھے معلوم ہے خدا دینا جانتا ہے تو خدا لینا بھی جانتا ہے۔ مجھے تاریخ کے آئینے میں بتا دو، اسلام کی سچائی کو جب اجاگر کرنا ہوا تھا، کون نہیں جانتا سنیتا ولیم کو امریکہ والوں نے کتنا لاکھوں اربوں روپیہ ڈالر خرچ کر کے چاند کی دنیا میں بھیجا تھا۔ چاند کی دنیا میں جا کر سنیتا ولیم کو کیوں بھیجا تھا؟ تاکہ تم دیکھو چاند میں کیا ہے، چاند کے نشانات کیا ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے جب سنیتا ولیم چاند کی دنیا میں پہنچی تھی، پہنچنے کے بعد میپ لے کر مشین لے کر گئی تھی، کیا دیکھتی ہے؟ چاند میں تو پہلے سے کسی کا نشان موجود ہے۔ سنیتا ولیم کہتی چاند میں تو نشان موجود ہے، اور کہتی ہے جب لوٹ جاتی ہے امریکہ والا استقبال کرتا ہے، پھول مالا پہناتا ہے۔ بولا کیا دیکھے؟ بولا چاند میں نشان دیکھے۔ بولا چاند میں نشان کیسے؟ پتھر میں نشان کیسے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے، مسلمانوں کے قرآن تمہیں پڑھا نہیں ہے۔ اما یار سنو، قرآن کے 15 پارے کی تلاوت کرو گے تب سمجھ میں آئے گا۔ رب نے قرآن میں کہا تھا ثم دنا فتدلى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام ثم دنا فتدلى فقاب قوسين وسنا۔ رب نے کہا تھا جب میرے نبی کو معراج میں بلایا، میرے نبی جب گئے تھے تو آسمان کا چاند کہتا تھا نبی میں تیرے نور سے چمکاؤں، میں تیرے نور کے صدقے پیدا ہوا ہوں، میں چاہتا ہوں میں تیرے قدم کا بوسہ لے لوں۔ تو میرے نبی رحمت تھے، قدم بڑھا دیا، چاند نے وہ نشان اپنے سینے میں بسا لیا۔ اتنا کہنا تھا سنیتا ولیم کے جملے سے امریکہ کی وائٹ ہاؤس کی دھرتی پر 7 لوگوں نے کلمہ پڑھ کے میرے اسلام کو اپنایا تھا۔ بھائی پتہ چلا اسلام کو جتنا لوگ دبانا چاہتا ہے اتنا ہی لوگ اسلام کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ بولا اور کیا دیکھے؟ بولا چاند میں نے دیکھا پوری زمین پہ اندھیرا ہے، جیسے فلائٹ کا سفر آپ کیجئے گا، زمین پہ دیکھا جیسے آسمان نظر آتا ہے نا دن کو، ویسے ہی فلائٹ سے دیکھیے گا تو نیچے ویسے ہی نظر آئے گا، لگے گا نیچے آسمان ہے۔ جیسے دیکھا بولا میں چاند کی دنیا میں جا کر میں زمین کا کیچ کیا، دیکھا تو پوری زمین پہ اندھیرا، جیسے دیکھے نا چاروں طرف اندھیرا ہے، اندھیرا بغل میں روشنی، بولا چاروں طرف اندھیرا مگر 2 جگہ نور کی کرنیں نکل رہی تھی۔ امریکہ والا کہتا محنت وصول ہوگی، لاکھوں روپیہ خرچ کیے، میرا 100 منزلہ عمارت ہے نا، یہاں سے جو روشنی ٹیوب لائٹ جو میری ہے یہ روشنی وہاں تک پہنچتی ہوگی، کیونکہ اسے معلوم تھا واشنگٹن سپر پاور کنٹری آف دی ورلڈ کا خطاب میں نے حاصل کیا، میری روشنی چاند کی دنیا میں پہنچ رہی ہوگی، اس لیے میں سپر پاور ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ سنیتا ولیم کہتی ہے میں نہ بولوں گی، میری مشین بولے گی، کیونکہ میں بولوں گی تو میری زبان غلط ہو سکتی ہے، مشین بولے گی، میرا میپ بولے گا۔ بولا بتا، جیسے میپ کھولا تو وائٹ ہاؤس کی دھرتی پر شبد انگشتے بدلتا رہ گیا، کیا دیکھتا کہ 2 جگہ سے جو نور کی کرنیں نکل رہی تھی، امریکہ والا سوچ رہا تھا امریکہ کی جگہ، جرمن والا سوچ رہا تھا جرمن کی جگہ، جب میپ کھولا گیا تو کیا دیکھا؟ جو 2 جگہ سے نور کی کرنیں نکل رہی تھی وہ جگہ نہ جرمن ہے، نہ جاپان ہے، نہ امریکہ ہے، نہ ترکی ہے، نہ راجستھان، کوئی جگہ نہیں ہے۔ بولا کیا ہے؟ بولا جو 2 جگہ ہے، ایک جگہ کا نام کعبہ ہے، دوسرے جگہ کا نام نبی کا مدینہ ہے۔ وائٹ ہاؤس کی دھرتی پر پھر 17 آدمی پڑھ کے کلمہ مسلمان ہو گیا۔ پتا چلا اسلام کو لوگ دبانا چاہ رہا تھا، اسلام بڑھتا جا رہا۔ تبھی تو میں کہتا ہوں تم جتنا ہی تراشو گے اتنا ہی سوا ہوگا۔ اسلام وہ پودا ہے، کاٹو تو ہرا ہوگا۔ ہم مرد مجاہد کو کب خوف ہے مرنے کا، تلوار کے ادا ہوگا۔ اس کی مثال دیکھنی ہے تو سلمان اظہری کا انٹرویو دیکھ لیجئے، جیل سے نکال کے میڈیا والوں نے پوچھا ڈر نہیں لگتا؟ خوف سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ جیل کی سلاخوں سے تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو ایک مرد مجاہد، مرد قلندر نے یہی کہا تھا، سنو جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ ہر کسی سے ڈرا کرتا۔ اس لیے خدا سے ڈرا کرو، اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں جھکا دو اور کہو یا نبی مر مر کے آپ کے نام پہ، یا نبی مر مر کے جی لیں گے، آپ کے نام پہ زہر بھی 2 پی لیں گے۔ ہم نبی کے عشق میں جینے کے لیے آئے ہیں، ہم نبی کے عشق میں مرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں ایک دن کی زندگی غلام نبی میں مل جائے تو مجھے قبول ہے، ہزاروں زندگی، ہزاروں دن کی زندگی اگر کفر میں ملے وہ زندگی مجھے قبول نہیں ہے۔ میرے بھائی کہنے کا مقصد و مدعا یہ ہے، جلسے کیوں ہوتے؟ بہت سارے لوگ بولتے ہیں جلسہ کرانے سے کیا فائدہ؟ میں کہتا ہوں جلسہ کرانے سے اتنا فائدہ ہے، آپ نے کتابوں میں سنا ہے یا پڑھا ہے، اگر کوئی ایک متقی پرہیزگار نمازی مسجد میں جا کر 1000 رکعت نماز نفل پڑھے گا، اور کوئی ممبر رسول کے قریب آ کر جلسے میں آ کر دینی مسائل کو یاد کرے گا، 1000 رکعت نماز سے کہیں زیادہ ایک مسئلے کو یاد کرنے میں اللہ نے فضیلت رکھی۔
علماء کا درجہ کم نہیں ہے، یہ ہم فقیر نہیں ہیں، کیونکہ مجھے معلوم ہے تاریخوں میں لوگ استقبال کرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں، عزت کرتے ہیں. کس بات کی عزت؟ چترویدی 4000 کا تاج پہنا اس لیے نہیں، عزت میری نہیں ہوتی، سینے میں نبی کے نام کی عشق ہے، وہی نبی کے نام ہی مجھے عزت دلاتی ہے. میں نے بہت ساری کتابوں کیا دن پڑھا، میں کہتا ہوں میرے بھائی سینے میں کچھ رہے نہ رہے، عیسیٰ ثواب کی بھی محفل میں بتا دوں، تاکہ یہ نام نبی کی برکت سے جس نے عیسیٰ ثواب کے لیے اتنا خرچہ کیا ہے، اللہ اس مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا. بہت ساری کتابوں کا دن میں نے پڑھا. قرآن جب پڑھیے گا تو دائنے پڑھنے میں لکھا اللہ کا نام، اللہ الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ کا 99 نام ہے. بغل میں دیکھیے گا تو نبی کا نام بھی لکھا ہوا، اور کتابوں میں آیا ہے کہ جس کے سینے میں یہ نام رہے گا ان کا سینہ جہنم میں نہیں جنت کے باغوں میں کھیلے گا. اجازت ہے سنا دوں؟ نبی کے نام میں سنا دیتا ہوں، اس لیے سنا دیتا ہوں تاکہ یہ جتنے میں نے منتر پڑھے سب کا کفارہ ہے. یہ نام نبی کی برکت ہے. عرش اعظم کو فرشتوں نے کھمبے کو اٹھا کے رکھا، زمین پانی پہ تیر رہی ہے، یہ نام نبی کی نام نبی کا صدقہ. وہ نبی کا نام کیا میں نے انگلیوں میں گنا دیتا ہوں، اور یہ نام پہلے میں نے رانی گنج مزار کے بغل میں جو پروگرام تھا میں نے وہاں پڑھا تھا، اور اللہ کے کرم سے یہ نام نبی جیسے میں نے سینے میں یاد کر لیا، ہندوستان کے لوگ مجھے وہ شجرے نبی کے نام سے جاننے لگے. میں انگلیوں میں گناتا ہوں، اور اس کی برکت اتنی زیادہ ہے، جو بچہ پڑھ نہیں پاتا، جن کا بچے کا ذہن نہیں ہے، امتحان میں فیل ہو جاتا ہے، بچے کو بیماری لاحق رہتی ہے، پریشانیاں لاحق ہوتی ہے، گھر میں شیخ جنات کا اثر ہوتا ہے، وہ اس ناموں کو یاد کر کے یا پھر اپنے امام صاحب کے پاس آپ کیا کریں، کلونجی لے کے آئے یا کھجور لے کر آئے یا شہد لے کر آئے، یہ نبی کے نام کی تلاوت کر کے اس میں دم کرا لیں، اور دم کرانے کے بعد بچے کو کھلائیں، بچے کا ذہن. اور اللہ کے کرم سے جس کی اولاد نہیں ہوتی، بچے نہیں پیدا ہوتے، یہ کھجور اور دیسی انڈے میں دم کرائیے گا، اللہ کے کرم سے اللہ اس نام نبی کی برکت سے ان کے گھر میں بھی اولادوں سے مالا مال اولادوں کا پھول کھلا دے گا. وہ نبی کا نام میں نے یاد کیا ہے، انگلیوں میں گراتا، ہو سکے تو آپ بھی یاد کر لیں، میں آسان لفظوں میں گرا دیتا ہوں. کیا ہے؟ محمد احمد حامد محمود قاسم عاقب فاتح شاہد حشیر رشید مشہود بشیر نذیر دائن شافن ہادن مہدن ماہن منجن ناہن رسول نبی امی تہانی حاشمی عبدی عزیز حریص علیکم رؤوف رحیم طٰہٰ مجتبیٰ تاسین مرتضیٰ حامی مصطفیٰ یاسین اولا مزمل ولی مدثر متین مصدق طیب ناصر منصور مصباح عامر حجازی نزاری قریشی مزاری نبی التوبہ حافظ کامل صادق امین عبداللہ کلیم اللہ حبیب اللہ نجم اللہ صفی اللہ خاتم الانبیاء حسیب مجیب شکور مقتصد رسول الرحمہ قوی حفی معمول معلوم حق مبین متین اول آخر ظاہر باطن یتیم کریم حکیم سید سراج منیر محرم مکرم مبشر مذکر مطہر قریب خلیل مدعو جواد خاتم عادل شہیر شہید رسول اللہ. یہ میں نے یاد کیا. میرا ایمان ہے قیامت کے میدان میں جب ہم کو لوگ دفن کر کے لوٹ آئیں گے، جہاں ماں کی ممتا دم توڑ دے گی، بھائی کی محبت دم توڑ دے گی، رشتہ دار کی محبت دم توڑ دے گی، جہاں جس کے سینے میں یہ نبی کا نام رہے گا، میرا ایمان کہتا ان کا قبر بھی منور ہوگا، ان کا حشر بھی منور ہوگا. اس لیے میں نے نبی کے نعت سنا دیے. آج میں آپ کو بتا دوں میرے بھائی، جب آپ اچھا کام کرو گے نا تو لوگ آپ سے جلیں گے، لوگ آپ سے نفرت کریں گے. ابھی دیکھیے جلسہ ہوا تو کچھ لوگ سوال کریں گے، جلسہ بہت زیادہ چندہ ہوا، کچھ پیسہ مارا گیا ہوگا، کچھ کھا گیا ہوگا. بات ہوتی کہ نہیں؟ ایسی بات ہوگی. ارے چترویدی سوال کیا بولا؟ میں یوٹیوب میں جو تقریر ہے وہی تقریر بولا، فلاں صاحب نے یہ ویسے ہی بولا. لوگ شکایت کریں گے، جس کے دل میں جو ہوتا وہی کہتا. اسی لیے جب کوئی جلے نا تو اس کی جلن کو دیکھ کر قدم کو آگے پیچھے نہ ہٹائے، آگے بڑھاتے جائے، کیونکہ جلنا یہ ابو جہل کا طریقہ ہے، اور جلن سا کے دعائیں دینا یہ میرے مصطفیٰ. ایک دن ابو جہل آیا تھا، میرے نبی سے سوال کیا تھا، بھتیجا سنا ہے تم نبی ہو گیا؟ بولا شک ہے کیا؟ بولا ہاں. بولا اگر تم نبی ہے تو ایک میں سوال کروں گا، جواب دو گے؟ بولا کیا سوال ہے؟
ایک دم گٹھلی نکالا، ایک وہ جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک کھجور کا گٹھلی نکالا، کھجور کی گٹھلی یعنی دانا نکالا، بولے دانا لیجئے اور ابھی وہ پیے، ابھی اس کو لگائیے زمین پہ، آپ ابھی لگائیے اور صبح ہوتے ہوتے یہ درخت بڑا ہو جائے اور بڑا ہونے کے بعد موٹا ہو جائے، پھر اس میں پھل آ جائے، پھر پھل پک جائے، تب مانیں گے تم نبی ہو۔ اتنا کٹھن سوال کیا، آج نہ ہوتا کل میں کیا ہوا درخت دیکھے چھوٹا سا رہتا پھل جاتا ہے، لیکن دانا دیا، بولا دانا دیا زمین پہ بویا۔ میرے نبی نے کہا ابو جہل تم معجزے کی بات کر، اللہ نے 1,24,000 پیغمبر کو بھیجا ہے، سب کو معجزہ دے کر بھیجا، مگر مجھ کالی کملی والے کو معجزہ دے کر نہیں، سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ میرے نبی نے گٹھلی لیا زمین پہ بویا، ابو جہل بغل میں بیٹھ گیا، نیت خراب تھی۔ آیا جب میرے نبی گٹھلی ڈال کے جب لوٹے گھر لوٹے، ابو جہل آیا چپکے سے مٹی ہٹایا، ہٹانے کے بعد نکالا گٹھلی جیب میں رکھا اور اپنے بھائیوں سے کہنے لگا عتبہ چلو، نبی کو کچھ معلوم نہیں، کل توہین ہوگی، نبی کی بے عزتی ہوگی، اسلام کی توہین ہوگی، مگر اسے معلوم نہ تھا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کے درجے کو خدا بڑھاتا ہے اس کو کوئی گھٹا نہیں سکتا، اور جس کو خدا گھٹا دے اس کو کوئی بڑھا نہیں سکتا۔ آیا ہٹایا جیب میں رکھا، سب کو دعوت دے دی، ادھر میرے نبی نے بھی دعوت دے دی۔ میرے نبی نے کہا نا مدینہ طویل، صدیق نوساس ہوا، عمر جبران ہوا، عثمان سقف ہوا، علی باب ہوا، عمر چل، عثمان چل، سب کو لے کر میرے نبی آئے۔ ابو جہل بھی آیا تو دیکھ کر دنگ رہ گیا، کیا دیکھتا ہے، ایک درخت میں نے لگانے کو کہا تھا، یہاں تو 7 درخت لگا ہوا، بولو سبحان اللہ۔ یہ زندہ معجزہ ہے میرے نبی کا۔ 1400 سال کا زمانہ گزر گیا، جو درخت کل میرے نبی نے لگایا تھا وہ درخت آج بھی ویسے ہی تر و تازہ نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کھجور کھاتی ہے مگر کھجور میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل دیکھا تو دنگ رہ گیا، بولا ایک کھجور کی بات، یہاں تو 7 درخت لگے، اسلام کا اور تعریف ہونے لگا اور بول والا ہونے لگا۔ اسی لیے کہا جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ ابو جہل قرآن گیا تھا، ایک کنواں کھودا، وہ کنویں میں گھاس ڈال دیا، جیسے یہ نکلی گھاس دیکھ رہے ہیں نا دھوکہ دینے کے، نکلی گھاس ڈال دی، اس میں پورا گھوس پھوس ڈال دیا اور سوچا چاروں طرف سے بینڈ کر دیا کہ نبی اس راستے سے گزریں گے، صاف کر دیا اور بیچ میں کنواں کھود دیا۔ آپ نے سنا نا جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرو گے ویسا ہی ملے گا۔ ایسا اتفاق ہوا کہ کنواں گھوس تو ڈالتے سے لوگ خود بھول گیا اور خود کنویں میں گرا۔ جب کنویں میں گرا تو لوگوں نے نکالنا چاہا، تو ہم کیسے نکالیں گے؟ کسی آدمی کو رسی ڈالیں گے، رسی ڈالیں گے، رسی ڈال رہا ہے، ابو جہل اور بھی اندر جا رہا، جیسے جیسے رسی اندر جاتی ہے ابو جہل اور بھی اندر جاتا ہے۔ تب کنویں کے اندر سے ابو جہل نے کہا او میرے بھائی، میری زندگی چاہتے ہو، میری امان چاہتے ہو، میری حفاظت چاہتے ہو تو رسی بدلاؤ، میری زندگی چاہتے ہو تو کالی کملی والا پیغمبر محمد کو بلا لاؤ۔ اب نبی کو بلایا، نبی آ گئے، ہم ہوتے تو آتے نہیں نا۔ آج اگر آپ کو جلسے میں پیسہ لینے ہم نہ جائیں، آپ کو اگر ہم نہ پوچھے، میٹنگ میں نہ بولا تو آپ جلسے میں نہیں آؤ گے۔ ابو جہل نے نبی کو کنویں کے اندر سے بولا بلاؤ ان کو، تب مجھے بچو، تب مجھے تم بچا پاؤ گے۔ اب میرے نبی کو بلایا، نبی آ گئے، ہم نہیں آتے۔ آج چچا بھتیجے میں تھوڑی سی بات ہو جائے تو شادی بیاہ کھانا پینا ملا، ہر بات میں آنا جانا بند، سلام کلام بند۔ میرے نبی کو بلایا، نبی کیوں آ گئے؟ اور میرے سرکار آپ کیوں آئے؟ آپ کو ابو جہل نے گالی بھی دیا تھا، پاگل بھی کہا تھا، مجنون بھی کہا تھا، دیوانہ بھی کہا تھا، آپ کیوں آ گئے؟ میرے نبی فرماتے ہیں میں کیوں نہ آؤں، میں صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، میں کل کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں۔ جب نبی آئے تو لوگوں نے رسی دی، حضور رسی لیجیے نا، نکالیے نا۔ میرے نبی نے کہا رسی تم نے بھی لی، رسی ہم بھی لیں گے، پھر فرق کیا رہے گا؟ لوگ کہیں گے تم میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ میرے نبی نے رسی نہیں لی، میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ کا بڑھانا تھا، ابو جہل کو کنویں نے باہر نکالا۔ سبحان اللہ۔ ابو جہل باہر نکلا تو کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، پتا چلا کلمہ سب کے مقدر میں نہیں، ایمان سب کے مقدر میں نہیں، جلسہ بھی سب کے مقدر میں نہیں، میلاد سب کے مقدر میں نہیں۔ یہ جلسہ میلاد، یہ نبی کی تعظیم تو حضرت بلال کے مقدر میں تھا۔ اور جب ابو جہل باہر نکلا تو کلمہ نہیں۔ میرے نبی نے کہا جب کھجور ہم توڑتے تو کیسے توڑتے ہیں؟ لاٹھی لیتے ہیں، لگھی لیتے ہیں بانس کا، پھر توڑتے ہیں، آم ہو، جامن ہو، کھجور ہو، توڑتے کہ نہیں؟ میرے نبی رسی نہیں لی، میرے نبی نے ہاتھ بڑھایا، بولو سبحان اللہ۔ کھجور کے خوشے میرے نبی کے ہاتھ میں جھک گئے۔
درخت جھک گیا، اور جب درخت جھکا تو میرے نبی نے کھجور توڑا، ابوبکر صدیق کو دے دیا، کھایا، بولے یا رسول اللہ مزہ تو لاجواب ہے، میں بہت سارے کھجور کھایا، ایسا مزہ نہیں ملتا۔ بولا مزہ ملے گا کیسے، یہ یہاں کا کھجور نہیں، رب نے میری محبت سے جنت سے پیدا کیا۔ ابوبکر کہتے یا رسول اللہ مگر اس میں ایک انوکھی بات، کیا بات؟ بولا اس میں ایک دانہ ہے، اس میں دانہ نہیں ہے، سارے کھجور میں دانہ ہے، اس میں تو دانہ ہی نہیں ہے۔ میرے نبی کہتے تم کہ تو ابو جہل نہیں مانے گا، کیونکہ اس کے سامنے میں نے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا تھا، نہیں مانا تھا، میں نے سورج کو پلٹا دیا تھا، نہیں مانا تھا، میں نے ان کی مٹھی میں کنکر سے کلمہ پڑھوا دیا تھا، نہیں مانا تھا، اس لیے میرے نبی نے کھجور توڑا، ابو جہل کو بھی دے دیا، کھایا، پگڑا کے بولا مست ہو کے بھتیجا یہ کون سا کھجور ہے؟ سارے کھجور میں نے کھائے، سارے کھجوروں میں گٹھلی ہوتی، یہ کھجور میں گٹھلی نہیں ہے۔ تب میرے نبی نے کہا او چچا گٹھلی ہوگی کیسے، گٹھلی تو تیرے جیب میں موجود ہے۔ جو کہتا ہے نبی کو علم غیب نہیں، ابو جہل کہنے لگے یا رسول اللہ رات کی تاریکی تھی، میں نے رات کے اندھیرے میں گٹھلی نکالی، آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تب میرے نبی کہتے ہیں میں وہ نبی ہوں، زمین میں چاہے میں اسے بھی جانتا ہوں، آسمان میں چاہے میں اسے بھی جانتا ہوں، اسی لیے میرے سرکار کو اللہ نے اتنا اختیار دیا تھا۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے، کون کہتا ہے وہ دور رہتے ہیں، وہ بن کی آنکھوں میں نور رہتے ہیں، وہ مدینہ دور ہے تو رہنے دو، میرے آقا تو بس میرے حضور رہتے ہیں، میرے آقا تو بس میرے حضور رہتے ہیں۔ تو دنیا کی ساری کتابوں کے اندر میرے سرکار کی تعریف، ایک بات میں بتا دوں، ایک بہت بڑے بادشاہ گزرے ہیں، سمراٹ وکرمادت، امرکنڈ کے مندر کے پتھر کے چٹان میں میرے نبی کا نام لکھا، اور کیا خصلت لکھا، نبی کا بھی نام لکھا، نبی کے سواری قصبہ، اونٹنی کا نام قصبہ لکھا، بولا سارے راجا کے سر پہ تاج ہوگا، جو نبی ہوں گے ان کے سر پہ تاج نہیں، ان کے سر پہ امامہ ہوگا۔ اور یہ بات میں کہہ کے رخصت ہو جاتا ہوں، کیونکہ میں دیکھا ایک ہمارے شہر کون نعرہ لگائے تھے بھائی، بڑا دل خوش کرنے والا نعرہ لگایا، اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ نعرہ لگایا تو سنی کا سینہ 56 کا نہیں 58 کا ہو جاتا، کیونکہ ہم جن کا صدقہ کھاتے ہیں ان کا نام لیا جاتا ہے تو دل مچلنے لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا نام نہ لیا جائے، جلسہ کون سا جلسہ؟ یہ جلسہ کرنے کا طریقہ تو ہمیں اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، نبی کے نام کی تعظیم میرے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے، نعت نبی کا ادب میرے اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے۔ کون اعلیٰ حضرت؟ جس نے فتویٰ رضویہ لکھا، قسم خدا کہ اگر اس پہ کوئی غور کر لے، میرا ایمان کہتا ہے قیامت آ جائے گی کبھی وہ بدعقیدہ نہیں رہے گا۔ لکھتا ہے خطبہ فتویٰ رضویہ کے اندر لکھتا ہے الحمدللہ هو فقہ الاکبر وجامع الکبیر لزیادتی فیض المثبوت الدرر والغرر بالہدایہ ومن البدایہ والنہایہ ومن الوقایہ ونقاط الدرایہ وعین العنایہ وصول الکفایہ والصلاة والسلام على امام الاعظم لرسول الکرام مالکی شافعی احمد الکرام یقول الحسن بلا توقف محمد حسن ابو یوسف فإنه لأصل محیط ولكل فضل بسيط وجیز بسيط البر الزخار ودور المختار ومن الغفار وفتح القدیر وزاد الفقیر ومن الخلافة ومجمع الأنهر وكنز الدقائق وتبين الحقائق البحر الرائق إنه يستبدل كل نهر فائق في المنية وبالغنية المراق الفلاح وإمداد الفتاة وإيصال الإسلام ونور الإسلام وكشف المزمرات وحل المشكلات قسم خدا کے اعلیٰ حضرت کا فتویٰ بھی لاجواب ہے اور اعلیٰ حضرت کے خاندان کا تقویٰ بھی لاجواب ہے۔ ہم کیا عالم، 2-4 علم کو جانتا ہوں تو لوگ چترویدی کہتا ہے کل مجھ کو اڑیسہ جالے سے جانا جاج کو، پھر میں پرسوں نکلوں گا سیبان، پورا ہندوستان گھومتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ نبی کے نام کی برکت ہے، نبی کی عشق کی محبت ہے، ورنہ میرے جیسا عالم تو دنیا میں ہزاروں ہے، لیکن محبت جتنی زیادہ ہوگی شہرت اتنی زیادہ ہوگی۔ اب سنو، ہم ایک چھوٹا سا مولوی آئے تو حضرت نے گاڑی کا انتخاب کر دیا، ابھی جائیں گے تو پھر گاڑی، پھر لفافہ، اتنی عزت، کھانے میں ایک دم چکن بریانی کا انتخاب کیا، جو چیز کھائیے 5 چاہیے، اتنی عزت جو ہوتی ہے۔ ہم جب ایک چھوٹا سا مولوی اردو عربی فارسی سنسکرت کچھ انگلش کچھ یہ سب جانتے ہیں تو اتنی عزت ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کو اللہ نے کتنا علم دیا تو معلوم ہے، اگر میں بتا دوں آپ یاد رکھ لو گے تو میرا ایمان کہتا ہے آپ بھی عالم کہلانے کے لائق ہو جاؤ گے۔ کون سا علم تھا جو اعلیٰ حضرت کے اندر نہیں ہے؟
علم قرأت، علم تدبیر، علم تفسیر، علم اصول تفسیر، علم حدیث، علم اصول حدیث، علم سانید حدیث، علم اسماء الرجال، علم جرح و تعدیل، علم تخریج حدیث، علم لغت الحدیث، علم رسیخۃ القرآن، علم فقہ، علم اصول فقہ، علم الفرائض، علم الکلام، علم الاحکام، علم الاوزان، علم تقابل الادیان، علم البیان والبیان، علم البلاغت، علم العقائد، علم البلوغ، علم المباحث، علم الصرف، علم النحو، علم العدد، علم العروض، علم البحر، علم الحساب، علم النصاب، علم المناظرہ، علم ریاض، علم زیجات، علم تقسیم، علم حمصہ، علم جبر و مقابلہ، علم تقلیم، علم ظفر، علم رمل، علم توقیت، علم افاق، علم نجوم، علم وسائط الارض، علم جغرافیہ، علم طبیعت، علم مابعد طبیعت، اشتراک، فلکیات، ارضیات، مثلثات، مادیات، حدودیات، شماریات، مالیات، موسمیات، سیاسیات، حیاتیات، تعلقات، تحقیقات، تصریفات، تنقیدات، ردات، عمرانیات، مراویات، مکاشفات، شعریات، عملیات، نفسیات، طب، حکمت، زراعت، قناعت، صباحت، فصاحت، بلاغت، فلسفہ، منطق، تعبیر، رویہ، اردو، ہندی، عربی، فارسی، سنسکرتی، مراٹھی، پنجابی، گجراتی، سارے علوم پر اللہ نے عبور عطا کیا تھا، اسی کو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے پیر، آج اگر تھوڑی سی شہرت مل جائے، دیکھیے گا، فون کیجیے گا اسد اقبال صاحب کو، 1000 بھی کیجیے گا تو ریسیو نہیں ہوتا، اس کے پی اے کو لگانا پڑتا، وہ سمجھتا بہت بڑا شاعر ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کو فون کیجیے، جتنے بھی، چاہے مولانا ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے پیر ہو، وہ سمجھتا ہے 10 بار 20 بار میں فون ریسیو کریں گے تو ہم بڑا کہلائیں گے، اسے معلوم نہیں ہے آواز خدا دیتا ہے نا تو گونگا بھی خدا ہی پیدا کرتا ہے، اسی لیے نفرت نہ کرو۔ اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی شاعر ہو سکتا ہے کیا؟ اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی مفتی ہو سکتا ہے کیا؟ ہم تو مولوی ہیں، مفتی ہیں، کوئی حافظ ہے، قاری نہیں، قاری ہے تو مفتی نہیں، تو ایک وقت میں حافظ بھی، قاری بھی، عالم بھی، مفتی بھی، محقق بھی، مصنف بھی، مجدد بھی تھے، اسی کو تو اعلیٰ حضرت بولتے ہیں۔ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے مفتی، اتنے بڑے پیر، اتنے بڑے مصنف، اتنے بڑے مدبر، مگر جب مارے ہیرا پیر کا شہر جاتے تھے تو بیل گاڑی میں سفر ہوتا، کھڑے ہو گئے تھے۔ لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت علم کا پہاڑا آپ ہیں، آپ کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں دولت المکیہ لکھنے کی وجہ سے اعلیٰ حضرت نہیں بنا ہوں، میں نبی کی سنتوں سے عمل کرنے کی بنیاد پر اعلیٰ حضرت بنا ہوں۔ اس لیے بریلی کی سوداگر دھرتی پر کہیں چلتے، چھوٹا بچہ اگر نظر سے گزر جاتا، اعلیٰ حضرت اسے بھی سلام کر لیا۔ سبحان اللہ، آج تو تکبر اتنی زیادہ ہے، ہمارے مکان بڑے ہو گئے تو ہم سلام کا انتظار کرتے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، آج بات بات پہ ہم دولت کا نشہ دکھاتے ہیں، دولت کا نشہ چھا جائے تو ہم ہوائی فائر کرتے ہیں، کسی کو کچھ سمجھتے نہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پہ دیکھیے گا، بڑے بڑے دولت مندوں کو کاٹ دے گا، دولت مندوں کو نمنترن کرے گا، غریب کو جلدی نہیں بلاتا۔ کیوں نہیں بلاتے میرے بھائی غریب کو؟ اس لیے کیا تمہیں نبی کی حدیث معلوم نہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں اگر تمہارے دسترخوان میں لاکھوں اربوں کا کھانا ہو، اس میں غریب نہ بیٹھا ہو تو سارا کھانا بیکار ہے، اور اگر دسترخوان میں ساگ سبزی رکھا ہو اور اس میں کوئی غریب بیٹھا ہو تو وہ کھانا لاکھوں پر بھاری ہے۔ سبحان اللہ، اور ہم غریبوں کو کیوں روکردانی کرتے ہیں؟ غریبوں سے کیوں ہم منہ پھیر لیتے ہیں؟ کیا کبھی آپ نے دیکھا بڑے گھر کے میت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ بڑے لوگ مرتے کہ نہیں مرتے؟ اس کے گھر میں جب بڑے لوگ آتے ہیں نا تو آنے کے بعد بڑے لوگ صرف دیکھ کے چلے جاتے ہیں، کفن ہٹانے والا، چہرے سے پردہ ہٹانے والا بڑا لوگ نہیں ہوتا، یہ غریب بندہ ہوتا ہے جو بیٹھ کے کفن ہٹاتا ہے، چادر ہٹاتا ہے، چہرہ دکھاتا ہے، رات رات جاگ جاگ کے اگربتی جلانے والا بندہ غریب ہوتا ہے، صبح ہو جائے تو کفن لانے والا بندہ بھی غریب ہوتا ہے، قبر کھودنے والا بھی بندہ غریب ہوتا ہے، اور جب خوشی ہوتی ہے ہم غریب کو بھول جاتے ہیں، اور جب ڈیجے کی محفل سجتی ہے مالدار لوگوں کو تو دکان سے فرصت نہیں، بزنس سے فرصت نہیں، وہ غریب بندہ ہوتا ہے جو قرآن خوانی بھی کرتا ہے، محفل میں بیٹھ کر سبحان اللہ الحمدللہ بھی کہتا ہے۔
جو مصیبت میں کام آئے، مرنے کے بعد کام آئے، پھر ہم اس کو خوشی میں کیوں بھول جاتے میرے بھائی؟ اس لیے کوئی بھی کام کرو، شادی بیاہ کے موقع پہ میرے علاقے میں ہوتا کیا تھا کہ کھانا ولیمہ میں خوب بنتا تھا، سارے لوگ کھاتے تھے، لیکن جب کھانا بچ جاتا تھا وہی کھانا مہمان رسول کو بھیج دیا جاتا تھا۔ میں نے تقریر کے دوران کہا یہ کھانا اگر تم نے بچا ہوا مہمان رسول کو بھیجا ہے تو ثواب نہیں ملے گا، اور اگر تم نے محبت سے سو نہیں تو ہی مہمان رسول کو بلا کے کھانا کھلا لیا ہے تو تیرے کھلانے کا اللہ اتنا ثواب عطا کرے گا کہ قیامت کے میدان میں پہاڑ سے زیادہ نیکیات کے اعمال میں نظر آئے گی۔ اس لیے حقیر نہ سمجھو کسی غریب کو، اللہ غریب اللہ ہی بناتا ہے، مالدار بھی اللہ ہی بناتا ہے۔ دولت کے نشے میں چور نہ ہو، شہرت کے نشے میں چور نہ ہو۔ آپ نے دیکھا نہیں جو کل پردھان منتری تھا آج ووٹ دینے کے لائق نہیں، آپ نے دیکھا نا ووٹ دینے کے لائق نہیں ہے، ووٹ وہ اپنے دروازے سے دے رہا، اپنے بستر سے دے رہا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، یہ طاقت کیا ہے؟ خدا ہی کی محبت ہے۔ خدا جب تک چاہا طاقت دیا، خدا چھین لے گا تو ہم مکھی بھی نہیں مار سکتے۔ اور صرف ہم بڑے لوگوں کے نہیں، آج دیکھتے ہیں آج ہمارے مسجد کے سامنے کوئی ڈی جے بجا دے تو ہم لوگ واہ ویلا مچا دیتے ہیں، ایسا کر دیا ویسا کر دیا۔ میرے ملت کے نوجوانوں، اس کی کتابوں میں ہمارے ہندو بھائی کی گارنٹی میں داڑھی کا ذکر آیا نا، میں بتاتا ہوں جب بھی ہم لوگ سفر کرتے ہیں، فلائٹ کا سفر ہوتا ہے تو اللہ کی قسم یہ داڑھی چہرے پر ہوتی ہے نا، خوف اتنا زیادہ رہتا۔ ابھی دیکھیے گا ایک ٹیم بنی ہے ان کے، جو برامن ہو یا نہ ہو سب ماتھے پہ چندن کا ٹیکا لگا رہا ہے، دیکھ رہے ہیں لگا رہا نا، عربہ چاول لگا لے گا، اور ان سے پوچھئے گا منو اسمرتی کا چیپٹر کہتا ہے یہ سب لگانے سے بلے مسلمانوں کے دل میں خوف پیدا ہوگا۔ اور میرے کتابوں میں آیا ہے کہ مسلمانوں اپنے چہرے پہ داڑھی رکھ لو، داڑھی رکھنے سے اللہ 70 مردوں کی طاقت ادا کر دیتا ہے۔ اس لیے چہرے پہ داڑھی رکھو، اور داڑھی خدا کی نعمت ہے۔ اگر آپ نے یہاں نہ رکھا تو علماء سے پوچھئے قیامت کے میدان میں سارے انبیاء رسول اولیاء سب جمع ہوں گے، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی سوائے حضرت آدم کے، کسی کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی، ایک آدم علیہ السلام کے چہرے پہ صرف داڑھی ہوگی۔ میرے ملت کے نوجوان کی نعمت خدا نے دی ہے، دنیا ہی میں سجا لو، اور داڑھی یہ سنت مصطفیٰ ہے، سنت انبیاء ہے۔ 1,24,000 پیغمبر، 1,24,000 صحابہ، 1,24,000 تابعین، تمام تابعین کی سنت ہے۔ آپ عمل کرو نہ کرو، سنت سمجھ کے داڑھی رکھ لو، اللہ اس کا ثواب قیامت تک آپ کے اعمال میں لکھا جاتا رہے۔ اس لیے کہا اچلا سی سروچی بھوشیتی جنمم سنسکارم کشوری بھوشیتی کہتا اشتو گونا مہاپروشم دیپ جانتی پریتی تیا جا اوتم کولم جا بہو بھاشا جا اندر دما پتا شکتی تجھا مہارشی انتم رشی محمدم پرم پوجے پرمیشور۔ اور کہتا ہے بندے وشنو ایشور بھکتم سرونما نمامی نامم۔ یہ سارا چیپٹر اگر میں پڑھوں تو اور بھی تاکید ہو جائے گے۔ کہتا دوادشی شکل پکششی او مادھورہ سورن کپی چندر کی گرو گستی اتستتتا ہو مکر چونی لاگر ہستتتا او گدارش محمد مہانتی ورود پست پرستات۔ کہتا نبی کب آئیں گے؟ کہتا اشتو گونا، وہ خصلتوں کے مالک ہوں گے، جسم ہوگا سایہ نہیں ہوگا، پسینہ ہوگا، پسینے میں بدبو نہیں، خوشبو ہوں گے، اور چلیں گے تو بالوں میں نشان نہیں پڑے گا، پتھر میں قدم رکھیں گے تو نشان پڑ جائے گا۔ شان یہ ہوں گے، کیا شان یہ ہوں گے؟ اشتوگون مہاپروشم، سب سے بڑے مہان کہلائیں گے، اور ان کے مہان کہلانے والے ان کے سامنے آسمان سے ایک دت آئیں گے، اس دت کا نام دتوں کا سردار جبریل ہوگا۔ اور کہتا ہے اشتوگون مہاپروشم دیپ جانتی، اشتوگون مہاپروشم دیپ جانتی پریتی تیا جا، جیسا جیسا دن بڑھتا جائے گا اس کا نام اور بھی روشن ہوتا جائے گا۔ یہ اسلام کی سچائی ہوگی۔ اور کہتا دوادشی شکل بخششی، ان کے چہرے کا زمانے میں کوئی مثال نہ ہوگا۔ شکل بخشش او مادھور ہست، کب آئیں گے؟ بولا ہندی میں جیٹ کا مہینہ ہوگا، عربی میں ربیع الاول کا مہینہ ہوگا، دین
جود و شمار کا ہوگا، رات جا رہی ہوگی، دن آ رہا ہوگا، اور نبی جب آئیں گے تو کعبے کے دیوار سے آواز آ رہی ہوگی، آتلم بھوتلم شیتلم منگلم دکھلم سکھلم جیونم منگلم کارنم منگلم نروتم منگلم شیوتم منگلم منگلم ایال دن جگت پالک محمد مصطفیٰ منگلم۔ اور جب نبی آئیں گے تو شب سکریت میں میلاد کا انداز یہ ہوگا، کیا میلاد کا انداز یہ ہوگا، میرے نبی جب آئیں گے تو میلاد میرے سرکار کا اس انداز میں کہا گیا، کٹ کٹی بڑا منم مست شکل پر جا جنم اے دین بندو دھیان میں ابھنندنم سسواگتم آتما نرملا دھرم گودے کندن کنچنم چندر مکھرم کاری بڑیما نک نیک پگ پنگجم سر منوہر شیکلم سب موہنی تیری درشنم دانی برما دیر کرنا آہنی پرشو ستم تیرتھ روپم سورگ سمبن کا نگر اتی پاونم پرویرتو سوبیم آرتھی جوتی جنم استھنم جنمو تتھی دوئی 10 ربیع الاولم شبھ منگلم پراتباتی سندرم آمنہ اتی پاونی جننیو سباگیم مترو صدیقو فاروقو عثمانو علیو حیدرم فاطمہ پری درشنی حسنین ستیے کٹمبکم شاہومم ورفعنا لکا ذکرک۔ اے نبی ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا، کتنا بلند کیا کہ مصطفیٰ تم نظر اٹھا دو تو خدا قرآن نازل کر دیتا ہے، تم نظریں جھکا دو تو خدا حدیث بنا دیتا ہے، تم قدم اٹھا کے چلو تو سنت بن جاتی ہے، تم جہاں قدم رکھ دو وہ جگہ جنت بن جاتی ہے۔ اس لیے رب نے میرے نبی کا درجہ بلند کیا، نبی کی محبت میں بیٹھنے والا، نبی کے نام پہ مر مٹنے والوں کو بھی اللہ نے درجہ بلند کیا۔ ہے پرتیپالک سرکشا کرو اس ابے دشت شکتی سے جو پن کا ناش کر کے پاپ کا آدیش کرتا ہے اور ہمیں سیدھے مارگ کا درشن کرا، جو مارگ سیدنا تاج الشریعہ کا ہے، احمد رضا کا ہے، امام احمد بن حنبل کا ہے، امام مالک کا ہے، ان تمام بزرگان دین کا مسلک ہے، ان دین کا جو مسلک ہے مولا اسی مسلک پہ ہمیں گامزن عطا فرما، ہمیں چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ پھر کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ الرحمن جو باتیں میں نے چھوڑ دیا، کیونکہ باتیں تو بہت کچھ کہنا چاہتا لیکن وقت اجازت نہیں دیتا، رات کے جب آگوش میں لوگ آ جاتے ہیں، نیند کے آگوش میں، تو لوگ اپنے تقریر کو نہ سن کے اس کی محبت میں چلا جاتا۔ میرا آپ کی بار میں دعا کرتے میرے مولا ان تمام کمیٹیوں کے جس نے جو بھی خرچ کیا مولا سبھی کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے، علماء کرام کے مولا علم و عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، تمام مسلمانوں کو دن دنیا رات چوگنا ترقی عطا فرمائے۔ کہنے میں کسی طرح کی کوئی خامی غلطی لغزش ہو گئی ہے، تصاوب ہو گئی ہے تو میں ان تمام علماء کرام کی گواہ بنا کر، میں فرشتوں کے گواہ بنا کر میں پڑھتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔